دو زبر پر وقف کرنا ہو تو کیسے پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ زور سے. دو زبر پر وقف کرنا ہو تو الف مدہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے احدن سے احدا. اور گول تا پر وقف کرنا ہو تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کو کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. گول تا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے جاریتن سے جاریہ. شاباش. اور مد منفصل کہاں ہوتا ہے اور اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، اور اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. مد متصل کہاں ہوتا ہے اور اس کی کتنی مقدار ہوتی ہے؟ کون بتائیں گے؟ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے حرف مد متصل ہوگا اور 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے جزاءن. اور مد لازم کہاں ہوتا ہے؟ کتنا کھنچتا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہو تو مد لازم ہوگا اور اسے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور تنوین اور نون ساکن کی کتنی حالتیں ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. 4. اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام. اظہار کے حروف کون بتائے گا؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تنوین اور نون ساکن کی 4 حالتیں بتائی تھی آپ نے، اور ایک تو ان سے پوچھ رہی ان کے حروف. دوسری کا کیا نمبر ہے؟ اخفا. نام اخفا. اخفا کے حروف آپ بتائیں. 15 تا، سا، جیم، دال، زال، زال، زا، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، فا، قاف، کاف. اقلاب کے کتنے حروف ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. با. دیکھو کتنا آسان بتا دیا ایک دم. با. بشر سوچ رہا تھا کاش کہ یہ مجھے بتانا ہوتا. با اتنا ایزی. کوئی نہیں. اب آپ بتائیے ادغام کے حروف. ادغام کے کتنے حروف ہیں اور کون کون سے ہیں؟ 6. یا، را، میم، لام، واو، نون. مجموعہ یرملون. ان کا مجموعہ یرملون ہے. جی. اب حروف یرملون کو کتنی جگہ ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے؟ کون بتائے گا؟ 2 جگہ. ان دونوں کا کیا نام ہے اور کتنے میں کتنے حروف اور کتنے میں کتنے حروف ہیں؟ پہلے کا نام ادغام ناقص، دوسرے کا نام ادغام تام. ادغام ناقص کے 4 حرف ہے، یا، واو، میم، نون، جن کا مجموعہ یومن اور ہے. ادغام تام کے را اور لام. اور انہی کا دوسرا نام ادغام ناقص کا اور ادغام تام کا. آپ بتائیں. ادغام تام کا، صرف ادغام تام کا نام دوسرا. ادغام بلا غنہ.
इदगाम नाकिस का? इदगाम बागुन्ना। और ये कहाँ आते हैं और क्या काम करते हैं वो बताएं। हाँ, इदगाम नाकिस वाला। तनवीन या नून साकिन के बाद इदगाम नाकिस के 4 हरफों में से कोई भी हर्फ आ जाए तो एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़े जाते हैं। जैसे मैं यामल। भाई ये आप सब बता सकते हैं कि कहाँ। और इसी तरह तनवीन या नून साकिन के बाद इख्फा के 15 हरफ में से कोई भी हरफ आ जाए तो गुन्ना होता है। दरअसल आपको ये भी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और नौजवान दोस्तों, व सामिईन और नाज़रीन कराम, आप हज़रात को आज इन तमाम तलबा व स्टूडेंट्स की जो वीडियो दिखा रहे हैं, इनके अंदर कुरान करीम को तजवीद से पढ़ने की अहमियत और इन्होंने कितने वक्त में कैसे याद किया, और ये कायदा जो कि आज हमारे उर्फ़ में, अतराफ़ में एक इसकी पकड़ है, इस कायदे को मज़बूत और बहुत ही मुनासिब समझा जा रहा है, जो बच्चों के लिए बहुत ही सहल और इजी और आसान है, जिसको हरदोई नूरानी कायदे का नाम दिया गया है, जो कि हज़रत मौलाना मोहम्मद नूर मोहम्मद हक्कानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इसकी बुनियाद रखी थी, और हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अबरारुल हक़ रहमतुल्लाहि अलैह ने इसके अंदर तरमीम की थी, यानी इजाफ़ा किया था। अब इन्होंने नूरानी कायदा 8 माह में मुकम्मल किया है। जुलाई से स्टार्ट किया था, जुलाई, और फिर ये फरवरी के आज 27 फरवरी 2022 है, और हमने इनका जो जुलाई से 2021 से इनका आगाज़ किया था कायदा पढ़ाने के लिए। काफ़ी वक्त तो इनको हरूफ तहज्जुद अल्फ़ाबेट्स में ही प्रोनाउंसिएशन निकालने और तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में लग गया था। हम इनको आज आपके सामने क़वाइद सुनेंगे, हरूफ इख्फ़ा, हरूफ शमसी व क़मरी, हरूफ यरमलून, हरूफ हल्क़ी व हरूफ क़लक़ला, ये आपके सामने सुनेंगे। और चंद अहबाब ने गुजारिश की है कि आप इस कायदे का आगाज़ करें कि डेली एक तख्ती आप अपलोड करें, ताकि जो बंदे हैं नए और वो चाहते हैं कि हम भी ये कायदा पढ़ें और फिर तदरीसी खिदमात बखूबी अंजाम दे सके, तो इंशाअल्लाह ताला वो बाद ईद वो सिस्टम भी शुरू किया जाएगा कि डेली एक तख्ती अपलोड की जाएगी, ताकि जो हम उम्र हैं, जो अपना स्टाफ है, वो चाहता है कि हम भी इसको पढ़ा सकें, लेकिन वो पढ़ाना नहीं जानते, तो इंशाअल्लाह उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हमने इनको हरूफ इख्फ़ा का मजमुआ, हरूफ क़मरी, हरूफ शमसी और इसी तरह हरूफ मुस्तालिया व मुस्तफ़िला का मजमुआ याद नहीं कराया है, सिर्फ इनको मोटी मोटी बात याद कराई हैं, बाकी हरूफ याद कराए हैं। जैसे कि हरूफ इख्फ़ा 15 हैं और उनका मजमुआ है सतुजज़ा, सद्दका, फ़सिक़, ज़शतिन, शज़िन, ये हरूफ इख्फ़ा। और इसी तरह फिर हरूफ मुस्तफ़िला जो कि 22 हैं हरूफ मुस्तालिया के अलावा। हरूफ मुस्तफ़िला सबता इज़्ज़ु मन युजव्विद हरफ़हु इज़ सल्ला शका, ये हरूफ मुस्तफ़िला हरूफ मुस्तालिया 7 है, जिनका मजमुआ खुस्सा, ज़ग़तिन, क़िज़ है।
حروف قمری 14 ہیں جن کا مجموعہ ابغی حجک وخف عقیمہ ہیں، اور اسی طرح حروف شمسیہ جن کو حروف شمسی بھی کہا جاتا ہے وہ بھی حروف 14 ہیں جن کا مجموعہ ہے ستزید ظل نظر صاصات شذن۔ یہ تمام حروف ہیں، اور حروف یرملون اور ان کا قطب جدن ان کا تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اب آپ ان کے سامنے محمد سمیر سے سوال کرتے ہیں، اس کے بعد نمبر وائز انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ان کا ایک قاعدہ مکمل ہو چکا ہے شروع سے آخر تک۔ ان کو ہم آج پارا دے رہے ہیں، ابھی آپ کے سامنے تقسیم کریں گے، پھر ان میں سے ہی ہم قواعد پوچھیں گے کہ کون سا قاعدہ کیوں ہو رہا ہے، کتنے الف کی مقدار ہوتا ہے، اور مد متصل مد منفصل کی کیا پہچان اور علامت ہے، اور کتنا ان کی مقدار ہے۔ ابھی ان کو یہ کہہ لیجئے جس کو رحل کہا جاتا ہے، قرآن کریم اور پارے رکھنے کا اسٹینڈ، وہ بھی ان کو دے رہے ہیں تاکہ یہ آسانی کے ساتھ ان پہ قرآن کریم رکھ سکے۔ اول تو ان کو یہ تقسیم کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ان کے اوپر رکھیں گے، رکھتے چلے جائیں، اور ان کو ریل کھولیں، اس کے اوپر پارا رکھیں۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چوتھے نمبر پر محمد سفیان، جن کو گھر والے پیار سے صوفی جی کہتے ہیں، اللہ ان کو صوفی جی بنائے، ان کا بھی لگا نہیں ہے، یہ 3 ہی طالب علم ہیں، اور یہ چوتھے طالب علم ہیں، جو کہ آپ کو پہلے بتا دیگر ویڈیوز میں کہ ان طالب علم یہاں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو یہ وہاں آ سکے، ہم ان کے یہاں پر پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تقریباً مسجد سے یہاں تک 4.5 کلومیٹر اپ ڈاؤن یعنی آمد و رفت ہو جاتی ہے، ان کے یہاں پر پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اور آج الحمدللہ ان کے والدین اور پیرنٹس کو بھی خوشی ہوئی ہے کہ یہ سمجھیں کہ ان کا پارا نہیں ہے، اصل میں قرآن کریم لگ گیا ہے، کیونکہ اتنی جلدی 8-9 مہینے پارے میں جلدی سے کوئی نہیں لگاتا، بس جلدی سے پورا کیا، اور ماں باپ کو خوش کرنے کے خاطر وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں آپ نے ابھی تک قاعدہ نہیں پورا کرایا۔ اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ان کے والدین اور ماں باپ نے بھی مجھے ایک بار یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو جلدی جلدی پورا کرائیں، ورنہ بہت پیرنٹس ہوتے ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، ہم نے اپنی طرف سے اطمینان کے ساتھ، اور طلباء نے اور ان کے پیرنٹس اور والدین اور ڈیڈی نے اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ کہ آپ ان کو پڑھائیں اچھی طرح۔ اب انشاءاللہ بہت ہی جلد ان کا اسی سلسلے سے قرآن کریم بھی چلتا رہے گا۔ اب ان کو ہم نے کا پارا دے دیا ہے، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان کا تو آپ نے دیکھا ہے، یہ ابھی نکالیں گے اپنا، ان کا تو ان کے اصل میں یہ چیز اپلوڈ نہیں ہوئی تھی ویڈیو قواعد والی، اس لیے ان کے ساتھ میں ان کا بھی مسجد سے 2-2.5 کلومیٹر دور ہو جاتا ہے مکان، ان کو بھی آج ہم یہیں پر لے کے آئے ہیں، ورنہ ان کا مکان یہ نہیں ہے، ان چاروں کا یہیں پیدائش اور رہتے ہیں۔ اصل یہ بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹکا پور بجنور سے بلونگ کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہاں ان کے والدین رہتے ہیں کافی وقت سے۔ ان کا نورانی قاعدہ، یہ جو آپ طالب علم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ یہی قاعدہ، نیچے مت رکھو اس کو بیٹا، یہی قاعدہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نورانی ہردوئی کامل ہردوئی قاعدہ، ان طالب علم عزیز محمد سمیر سلمہ نے 3 ماہ میں مکمل کیا تھا، جو کہ انہوں نے 8 مہینے میں مکمل کیا ہے۔ وہ صرف مائنڈ کی بات ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ انہوں نے 8 مہینے میں کیا ہے، تب بھی ہمیں خوشی ہے کہ قواعد کے ساتھ یاد کیا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ٹائم پاس کیا ہو۔ اور اب ان سے پوچھتے ہیں، ان کے بعد ان سے پوچھیں گے، ہم شروع سے پوچھتے ہیں۔ اول تو آپ کے سامنے جو ہم نے قرآن کریم کی آیت، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو صاف صاف پڑھو، ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے، اور وہ بھی کون سی غلطی، لحن جلی اور لحن خفی غلطی وہ ہوتی ہے، لحن خفی چھوٹی غلطی ہوتی ہے جو کہ اخفا نہیں کیا، غنہ نہیں کیا، اور لحن جلی جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی چھوٹی غلطی ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جیسے الحمد کی جگہ ہاں ہے، الحمد کی جگہ الحمد بول دیا تو یہاں میننگ بدل جاتی ہے۔ جیسا کہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کی میننگ کیا ہے، قل میں نے کہو، هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے، یہ میننگ ہے۔ اگر ہم نے اس کو قاف کی جگہ کاف سے استعمال کیا، قل هو اللہ احد، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کی میننگ یہ ہو جائے گی کھاؤ اللہ ایک ہے، کھاؤ۔ اور اسی طرح قلب لے لیجئے، قلب جس کو ہارٹ دل کہا جاتا ہے، اور اگر اس کو ہم نے قلب سے استعمال کر لیا چھوٹے کاف سے، اس کی میننگ ڈوگ یعنی کتے کی ہو جائے گی، قلب دل اور قلب کتا۔ اسی طرح خلق،
پیدائش اور حلق سر مونڈنا، اس طرح بہت میننگ بدل جاتی ہے. تو لہن جلی اور لہن خفی بھی انشاءاللہ ان کو آگے بتاتے رہیں گے. اب ہم محمد سمیر سے سوال کرتے ہیں. ان کو ان چیزوں کا تو علم ہے لیکن صرف یہ پوچھتے ہیں. جی آپ یہ قاعدہ لیجئے، آپ سب اپنا قاعدہ کھولیں. پہلے وہ تو جو ہم نے لکھوایا تھا آپ کا، ہم نے ان کو یہ ساری چیزیں ہندی میں یاد کرائی ہیں بورڈ پر لکھوا کے. وہ سامنے بورڈ دیکھ رہے ہیں آپ، اس پہ ابھی بھی لکھا ہوا ہے وقف کے قاعدے. اور یہ دیکھیں آپ، یہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر ہوگا. ادغام یرملون، یہ مع ایرو یعنی نشان کے ساتھ ادغام تام، ادغام بلا غنہ، اور یہ سب ہم نے ہندی میں لکھوایا ہوا ہے ان کو. اور الحمدللہ ان کو یاد بھی ہے کیونکہ یہ اردو سے واقف نہیں ہے. اور اب اس کے بعد ہم نے ان کو ایک اردو کا سیٹ دیا ہوا ہے. آج ان کا پارا لگا اور آج سے ہی ان کا انشاءاللہ ہم اردو کا بھی شروع کرائیں گے. اور نوٹ بک ان کی جو بند کر دی تھی پارٹ 1 اور پارٹ 2، تو انشاءاللہ معاون تحریر پارٹ 1 کمپلیٹ ہو گیا تھا، پارٹ 2 ان کا چل رہا تھا لیکن وہ بیچ میں ہم نے ابھی رکوا دیا تھا اس کو کمپلیٹ کرانے کے لیے. انشاءاللہ اب سے وہ بھی اسٹارٹ کیا جائے گا ان کے ایگزام کے بعد، کیونکہ ادھر بھی محنت کرنا پھر ادھر بھی کرنا تو زیادہ بوجھ بھی طالب علم اور اسٹوڈنٹس پر مناسب نہیں ہے. اب ان سے ہم پوچھتے ہیں، یہ دیکھیں تختی نمبر 4 حروف مدہ. حروف مدہ کتنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف مدہ 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ. الف مدہ کہاں ہوتا ہے؟ کسی بھی حرف سے پہلے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. کوئی مثال دیں. زاد. اور اس کے علاوہ کوئی؟ خاف. اور کوئی زور سے بولیں. تاب. جاہد. دیکھو ان کے سامنے یہ بند قاعدہ ہے اور انہوں نے اتنی اچھی طرح یاد کر رکھا ہے سب طلباء نے کہ یہ زبانیں بھی سنا سکتے ہیں دراسہ سے لے کر. اور یہ الف مدہ ہے. الف مدہ کی مقدار کتنی ہے؟ حروف مدہ کی تینوں کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ 1 الف کے برابر. 1 الف کے برابر. اور آپ کوئی مثال دیں یا مدہ کی. دینی. واو مدہ کی. لہو. لہو میں تو حرکت کہاں ہے؟ تو لام پر حرکت، واو پہ الٹا پیش. نوح. نون واو پیش. نو میں کون سا قاعدہ ہے؟ حرکت کا. نون واو پیش نو. نون واو پیش نو. واو مدہ. کیوں؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھے جائیں گے. جی. اور اسی طرح واو لین کہاں ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو. اور یا لین؟ یا ساکن سے پہلے زبر. واو لین یا لین کو کتنا کھینچتے ہیں؟ جلدی پڑھتے ہیں، 1 الف کے برابر نہیں کھینچتے ہیں. ہاں، نرمی کے ساتھ. نرمی کے ساتھ جلدی پڑھتے ہیں. جی. دراصل تھوڑا تھوڑا سب طالب علم سے سوال کریں گے. اور ہم آمنا مثال پوچھ رہے ہیں، حمزہ کھڑا زبر آ. کس آ میں کون سا قاعدہ ہے؟ الف مدہ کے قائم مقام. کیوں؟ کیونکہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. جی. اور اسی طرح تنوین اور نون ساکن کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ گننے کی یکساں ایک جیسی ہوتی. کوئی مثال دیں تنوین کی بھی اور نون ساکن کی. تا نون زبر تن. یہ کس کی ہے؟ تنوین نون ساکن اب کی. تنوین کی بھی دیتے کوئی. نون 2 زبر تا. تا 2 زبر تن. جی. آپ تا 2 زبر تن تنوین کی اور تا نون زبر تن نون ساکن کی. اور اس کے علاوہ چلتے آگے. یہ لیجئے. اول تو آپ یہ بتائیں تختی نمبر 9 اظہار. اظہار کے کتنے حروف ہیں؟ 6. کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کتنا الف کے برابر غنہ ہوتا ہے؟ وہاں گنہ نہیں ہوتا ہے. تو کیسے پڑھتے ہیں؟ بلا غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. پڑھ کے دکھاؤ.
طيرا أبابيل نار حامية. यहाँ तय रन में कौन सा कायदा, रन में दो ज़बर इजहार, क्यों? क्योंकि दो ज़बर के बाद इजहार के 6 हरफों में से हमज़ा है, इसलिए यहाँ गुन्ना नहीं होगा. और ये आपने ज़बर की मिसाल दी है, लिमन खशिया, नून साकिन के बाद इजहार के 6 हरफों में से खा है, इसलिए यहाँ गुन्ना भी नहीं होगा. इख्फा के कितने हरूफ हैं? 15. कौन कौन से? ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, जौद, तो, जो, फा, औफ, काफ. आपकी आवाज़ तो गई नहीं, वहाँ ये कहा था कि आगे रखो इसको, किस लिए कहा था? ये इसलिए तो हाथ में दिया था. इनका क्या काम होता है? ये 15 हरूफ जब आते हैं तो ये क्या काम करते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तनवीन और नून साकिन के बाद इख्फा के 15 हरफों में से कोई भी हरफ आ जाए तो एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा. जी पढ़ के दिखाएं. बोलो जैसे अंत मुज़क्किर, किरामन कातिबीना. और हरूफे कलकला कितने हैं? 5. कौन कौन से? काफ, ता, बा, जीम, दाल. इनका मजमुआ कुतुबुजद्दीन. कुतुबुजद्दीन. अब आप ये बताइए, यज अल, यज जी में कौन सा कायदा हो रहा है? कलकला का. क्यों? क्योंकि जीम के ऊपर जीम साकिन है और जीम कलकला के 5 हरफों में से जीम है, इसलिए कलकला होगा. जी, जीम के ऊपर जज्म है हरूफ कलकला के 5 हरफों में से. मुशद्दद कौन से हर्फ को बोलते हैं? मुशद्दद किस हर्फ को बोलते हैं? जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो उस हर्फ को मुशद्दद कहते हैं. मुशद्दद हर्फ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? 2. अच्छा, कैसे? कोई मिसाल दो. अब्बा, इब्बा, उब्बा. जी. अब चलते हैं तख्ती नंबर 14 में, राय साकिना. राय साकिना किसे कहते हैं? रा साकिन को. जी, राय साकिना किसे कहते हैं? रा साकिन को. रा साकिन को कहते हैं. और रा साकिन क्या खुद पढ़ी जाती है, पीछे वाले हर्फ से मिलती है? रा साकिन पुर होगी या बारीक? कहाँ पुर होती है, कहाँ बारीक? आप उसका कायदा बताएं. आप वो दे पर्चा, ये हिंदी में लिखवाया हुआ है, अब इनसे हम ऐसे मालूम कर रहे हैं. जी, रा साकिन कहाँ पुर होती है, कहाँ बारीक? रा साकिन से पहले जबर या पेश हो तो पुर और जेर हो तो बारीक होगा. कोई मिसाल दें. अरसलना. जी, अरसलना. तो इस रा साकिन को क्या नाम है? जैसे आपको बताया था वो रा साकिन, वो माकबल वाला है, इसे क्या नाम है इसका? अरसलना. यहाँ कौन सा कायदा होगा? रा साकिन का पूरा नाम बताएं. रा साकिन साकिन मा कब्ल मुतहर्रिक. अरसलना में कौन सा कायदा होगा? रा साकिन मा कब्ल मुतहर्रिक. जी, रा साकिन, साकिन साकिन वहाँ आता है जहाँ रा साकिन से पहले कोई हर्फ साकिन हो, जैसे अम्र, वल अस्र, फज्र. समझ रहे हैं? और बारीक की मिसाल फिक्र, जिक्र, इसी तरह. जी. अब ये उमिर तू, ये लिखा है उमिर तू, रा बारीक होगी पुर? बारीक. क्यों? क्योंकि रा साकिन से पहले जेर है, इसलिए बारीक होगी. और रा साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक कहाँ होता है? जिस रा साकिन से पहले साकिन कोई हर्फ साकिन हो तो रा साकिन होगा.
اور اب بتائیں را ساکن ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ کہاں ہوتا ہے؟ جس را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو تو وہاں را ساکن ساکن ما قبل متحرک ہوتا ہے. تو وہ کہاں پر ہوتا ہے کہاں باریک؟ را ساکن ساکن ما قبل متحرک کہاں پر ہوتا کہاں باریک؟ کون بتائے گا؟ را ساکن ساکن ما قبل متحرک کہاں پر ہوتی ہے کہاں باریک؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو بتانے والا ہے. آپ کیوں نہیں بتائیں گے؟ یاد نہیں آپ کو؟ ابھی تو بتایا آپ نے. را ساکن ساکن ما قبل متحرک کہاں ہوتا ہے بتائیں. جس را ساکن سے پہلے ساکن ہو اور جس اس سے پہلے ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر ہوگا اور زیر ہو تو باریک ہوگا. جی دراصل ان کو پورا باریک کی مثالیں یاد نہیں کرائی ہیں. اور را ساکن ساکن ما قبل متحرک کہاں پر ہوتا ہے آپ نے بتایا، سب بتانے کے قابل ہیں. کوئی مثال دے گا؟ کون دے سکتا ہے مثال؟ را ساکن ساکن ما قبل متحرک کہاں پر ہوتا ہے، اس کی مثال کون دے سکتا ہے؟ اس سے پہلے زبر والی را ساکن ساکن ما قبل متحرک. اب متحرک تینوں حرکت کو بولتے ہیں، ان میں سے زبر کی مثال کون دے گا؟ دو. فجر، امر، امر. شاباش. بتائیں میں سے بتا دے. عصر. اسر، ہاتھ میں دے گا بتا. اسر، ان کو دے. را ساکن ساکن ما قبل متحرک سے پہلے زبر والی مثال. امر، امر. اور کوئی مثال زیر کی دیں جس سے باریک ہوگی. امر، امر. ان کو دو. اسی کو کر دو سب ایک کوئی بنا دو. فجر، فجر. جی. فکر. فکر، تو پوری کرو. امر. امر. آپ بھی دینے کے قابل ہیں کچھ؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی انہیں کے ساتھ لگے تھے محمد سفیان، لیکن تھوڑی سی ڈھلائی کرنے کے باوجود یہ ابھی آگے نہیں چل پایا. اور پارا کتنی جلدی لے کے بیٹھ گیا دیکھو. اللہ بس میں ہی آج صوفی. اور اس پارے میں آخر میں نقشہ بھی دیا ہوا ہے تعداد رکعت کا، کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں. اور اللہ کلام کہاں پر ہوتا ہے کہاں باریک ہوتا ہے کون بتائے گا؟ بتاؤ. اللہ کلام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو باریک ہوگا. جی. حروف شمسی کتنے ہیں کون کون بتائے گا؟ اچھا آپ بتائیں. 14. تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون. یہ کیا کام کرتے ہیں جب آتے ہیں تو اپنے بعد والے حرف کو کس کو پڑھتے ہیں کس کو چھوڑتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. الف لام تعریف کے بعد شمسی کے 14 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو الف لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے، الف لام کو چھوڑ دیتے ہیں. را متحرک کون سی را ہوتی ہے کون بتائے گا؟ بتائیں. جس را متحرک کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو باریک ہوگی. ہم نے سوال کیا تھا را متحرک کس کو کہتے ہیں تو جواب کیا بنتا تھا؟ جس را کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو اسے را متحرک کہتے ہیں. اب را متحرک کہاں پر ہوتی ہے کہاں باریک وہ بتائیں. جس را متحرک کے اوپر زبر اور پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو باریک ہوگی. کوئی مثال دیں. پر کی. پر کی. دارا سا را زبر آ گیا. دورا سا. باریک کی. اسی کو بنا دے. دوری سا. ہاں دری سا. اور پیش کی. دوری سا. درو. درو سا. را پر پیش آ گیا نا آپ نے لگا دیا دال پر. اصل میں
ہم انہی میں دیکھ کے بتا رہے ہیں جو ان پہ لکھوایا ہوا ہے سب چیزیں قواعد وغیرہ. اب ان سے آپ کے سامنے قاعدہ پڑھوائیں گے مد متصل مد منفصل. آپ یہ دیجئے پارا اس کو یہ دیکھو وقف کے قاعدے لکھوائے ہوئے ہیں ان کو. ہمیں دو زبر پر وقف کرنا ہو تو کیسے پڑھتے ہیں کون بتائے گا؟ زور سے. دو زبر پر وقف کرنا ہو تو الف مدہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے احدن سے احدا. اور گول تا پر وقف کرنا ہو تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں، اس کو کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. گول تا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے جاریتن سے جاریہ. شاباش. اور مد منفصل کہاں ہوتا ہے اور اس کی مقدار کیا ہوتی ہے کون بتائے گا؟ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، اور اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. مد متصل کہاں ہوتا ہے اور اس کی کتنی مقدار ہوتی ہے کون بتائیں گے؟ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے حرف مد متصل ہوگا اور 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے جزاءن. اور مد لازم کہاں ہوتا ہے، کتنا کھنچتا ہے کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہو تو مد لازم ہوگا اور اسے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور تنوین اور نون ساکن کی کتنی حالتیں ہیں کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. 4. اظہار، اخفاء، اقلاب، ادغام. اظہار کے حروف کون بتائے گا؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تنوین اور نون ساکن کی 4 حالتیں بتائی تھی آپ نے، اور ایک تو ان سے پوچھ لیں ان کے حروف. دوسری کا کیا نمبر ہے؟ اخفا. نام اخفا. اخفا کے حروف آپ بتائیں. 15. تا، سا، جیم، دال، زال، زال، زا، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، فا، قاف، کاف. اقلاب کے کتنے حروف ہیں کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. با. دیکھو کتنا آسان بتا دیا ایک دم. با. بشر سوچ رہا تھا کاش کہ یہ مجھے بتانا ہوتا. با اتنا ایزی. کوئی نہیں. اب آپ بتائیے ادغام کے حروف. ادغام کے کتنے حروف ہیں اور کون کون سے ہیں؟ 6. یا، را، میم، لام، واو، نون. مجموعہ یرملون. ان کا مجموعہ یرملون ہے. جی. اب حروف یرملون کو کتنی جگہ ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کون بتائے گا؟ 2 جگہ. ان دونوں کا کیا نام ہے اور کتنے میں کتنے حروف اور کتنے میں کتنے حروف ہیں؟ پہلے کا نام ادغام ناقص، دوسرے کا نام ادغام تام. ادغام ناقص کے 4 حرف ہے یا، واو، میم، نون، جن کا مجموعہ یومن.
ہے. ادغام تام کے را اور لام اور انہی کا دوسرا نام ادغام ناقص کا اور ادغام تام کا آپ بتائیں. ادغام تام کا, صرف ادغام تام کا نام دوسرا, ادغام بلا غنہ. اور ادغام ناقص کا ادغام باغنہ. اور یہ کہاں آتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں وہ بتائیں. ہاں ادغام ناقص والا. تنوین یا نون ساکن کے بعد ادغام ناقص کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ایک الف کے برابر گنہ کر کے پڑھے جاتے ہیں. کوئی مثال دیں. جیسے من یعمل. بھائی یہ آپ سب بتا سکتے ہیں کہ کہاں. اور اسی طرح تنوین یا نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے. دراصل آپ کو یہ بھی اسکرین پر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ تنوین جو حروف یرملون ہیں ان کو 2 جگہ ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے, وہ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ. اور اسی طرح ان کو بہت حضرات ہی کم جانتے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اظہار کے 4 حرف میں سے دنیا, بنیا, قنوان, سنوان میں بھی 2 حرف ہے. دنیا میں یا, بنیان میں بھی یا نون ساکن کے بعد. قنوان, سنوان دونوں حرفوں میں واو ہے نون ساکن کے بعد. اب یہاں بھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ یومن کا قاعدہ ہوگا, حالانکہ وہاں یومن کا قاعدہ نہیں ہے. وہاں پر کون سا قاعدہ ہے, کون بتائے گا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد یا ہے تو کون سا قاعدہ ہونا چاہیے؟ اصل تو کون سا ہونا چاہیے؟ ادغام ناقص کا ہونا چاہیے, کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا ہے. تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا, کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. اظہار مطلق. کیوں ہوگا؟ کیونکہ تنوین اور نون ساکن کیونکہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ادغام ناقص کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف اسی کلمے میں آ جائے تو اظہار مطلق ہوگا. جیسے دنیا, بنیان, قنوان, سنوان. جی ماشاء اللہ. یہاں اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا کیونکہ یا اور واو ایک ہی کلمے میں ہیں, نہ کہ دوسرے میں. دوسرے کلمے میں ہوتی ہے تب وہاں پر غنہ ہوتا ہے, یعنی ادغام ناقص کا قاعدہ پایا جاتا ہے. اب ان سے انہی پارے کے اندر پوچھتے ہیں, یہ اسی قاعدے کے اندر پوچھتے ہیں. تختی نمبر 27 کے اندر ہمارے ایک ساتھی ہیں جو کہ ڈیلی ویڈیو کال پر پڑھتے ہیں, آسام سے وہ تعلق رکھتے ہیں, اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ ایک سسٹم اور ایک ترتیب ایسی بنائیے جو کہ کافی حضرات ہیں یہ قاعدہ پڑھنا نہیں جانتے اور وہ گھر بیٹھے ہی تعلیم حاصل کر سکیں. تو انشاءاللہ عید کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا. وہ شام کو ڈیلی ان کا فون آتا ہے, 1 گھنٹے کے لیے وہ پڑھتے ہیں اور الحمدللہ ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. اب ان سے سوال کرتے ہیں تختی نمبر 27 اجراء قواعد. تختی نمبر 27 میں پورے قاعدے کا اجرا دیا ہوا ہے 2 ہی صفحوں کے اندر. ہم پوچھ رہے ہیں جزاءً زا میں کون سا قاعدہ ہے؟ کیوں ہے؟ مد متصل کا. کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے, اس لیے مد متصل ہوگا اور 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یہ کہا کیوں پڑھا ہے بھائی؟ ہر حرف کو ساکن کرتے ہیں تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیتے ہیں, لیکن آپ کو بھی یہاں اسی طرح کرنا چاہیے تھا, تو آپ نے اس کے اگینسٹ اور اپوزٹ کیوں کیا ہے؟ یہاں پہ گولتا ہے اس لیے. گولتا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں. دیکھو آپ نے سنا ہے. اسی طرح زبر ایک زیر ایک پیش, 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو آیت کے آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیتے ہیں. لیکن صرف 2 قاعدے یعنی 2 زبر کی تنوین اور گول تا پر وقف کرنا ہو تو 2 زبر کی تنوین کو الف مدہ سے اور گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں, جو کہ آپ نے سنا ہے. آپ حضرات ان طالب علموں کے لیے دعا فرمائیں اور انشاءاللہ بھی ان کا یہ سٹارٹ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں نیک بختی عطا فرمائیں, ان کے والدین کی عمر میں
برکت عطا فرمائیں، کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان طالب علموں کی اور والدین کی عمر دراز فرمائیں، اور مولا کریم جو ہم پر یا امت مسلمہ کے اوپر جو پریشانیاں آنے والی ہیں اس کو دور فرمائیں۔ خاص طور سے ہم دعا کرتے ہیں ان حضرات اور ان کے والدین اور ماں باپ کے لیے، انہوں نے اتنی ایسے ماحول میں بھی ان کے لیے یہ خوش اخلاق والا قدم اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو اور گھر میں جتنی بھی رکاوٹیں پریشان آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔